प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। होशना टेलीविज़न देखने वाले तमाम अजीज़ नाजरीन को पादरी एजाज यूसुफ का सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत और मैं हूं आपका होस्ट पादरी एजाज यूसुफ। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो जिंदा खुदा अपने मुकद्दस कलाम को नाज़िल फरमाकर हम सब की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाता है। और आप सब जानते हैं कि हमेशा हमारे साथ मुख्तलिफ खुदा के खुदाम यहाँ पर आते और खुदा के मुकद्दस कलाम के वसीला से हर रोज़ सुबह हमें बरकत के लिए तैयार करते हैं। हम आज भी खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज खुदा के खादम प्यारे भाई नासिर परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक मरीदके से है और लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में तदरीसी खिदमात सर अंजाम देते हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में भाई नासिर परवेज को खुशामदीद कहते हैं और हम खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं। सो आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम को खोलें, कलाम मुकद्दस की हम तिलावत सुने और इस तिलावत के साथ हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ करें। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत मुबारका की तिलावत सुने। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 6ठी आयत में यूं मरकूम है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की ये तिलावत हम सब की ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। अजीज़ नाज़रीन, आए हम सब अपने सर खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं, कलाम पाक की समझ के लिए खुदावंद से हिकमत मांगे और मैं चाहता हूं कि भाई नासिर साहब इस दुआ में रहनुमाई करें। कुदूस कुदूस प्यारे आसमानी बाप, नहायत आज जिनके सारी के साथ तेरे कदमों में आते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरी अता करदा बरकतों बख्शों नेमतों के लिए और तेरे बेशबहा फजल के लिए जो तूने हम सब पर किया और अपने बेटे यीशु नासरी को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा ताकि उसके खून बहाने के वसीला से हमारी अबदी नजात हो सके। ऐ खुदा कुदूस, आज के प्रोग्राम को तेरे कदमों में लाता हूँ प्यारे खुदावंद। तेरे किताब मुकद्दस के जिस हिस्सा पर हम गौर करने वाले हैं प्यारे खुदावंद, उसके लिए तेरी मदद और तेरे रहनुमाई मांग लेते हैं। तेरा पाक रूह प्यारे खुदावंद सबसे उम्दा और बेहतरीन उस्ताद है प्यारे खुदावंद, और ऐ खुदा कुदूस दुआ करते हैं कि तेरा पाक रूह आज हम सब की बड़ी मदद करे कि हम तेरे कलाम के इस हिस्सा को समझ सकें। सब कुछ मांग और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। अजीज़ नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वह दीन मसीहियत का मकसद क्या है। और जब हम किसी भी चीज़ के मकसद को जान लेते हैं तो फिर हम बहुत अच्छे तरीके से उस मकसद को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज खुदा के खादम भाई नासिर परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस मौजू पे बात करने के लिए और मैं चाहूँगा कि भाई आप हमारे नाजरीन को इस ख़ास मकसद को बताएं कि किस तरह इस मकसद में कामयाब हो सकते हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज के इस प्रोग्राम में मदऊ किया ताकि हम खुदावंद के कलाम पर गौर कर सकें। जी, जब हम इस सवाल पर गौर करते हैं कि आखिर दीन मसीहत का मकसद है क्या, जी, व्हाट इज़ पर्पज़, तो हमारे जहन में जो सबसे पहली बात आती है वो ये आती है इस सिलसिले में कि आखिर ये मज़हब और दीन खुदा ने बनाए क्यों। जी बिल्कुल। तो जिस तरह दुनिया में बहुत से मज़हब हैं, बहुत से अदियान हैं, हर दीन हर मज़हब जो है वो एक अपना थॉट रखता है, एक अपनी बात रखता है जो उसने मैनकाइंड को, ह्यूमन सोसाइटी को, इंसानों तक पहुंचानी है। तो मसीही मज़हब भी जो है बहुत से अदियान में से एक है। जी जी। तो मसीहत जो है वो मसीह से शुरू होती है और मसीह पर ख़त्म होती है। ऐसे पहली बात तो ये होगी। दूसरे नंबर पर जब हम किताब मुकद्दस को देखते हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक हमें मसीह खुदावंद की ज़ात, शख्सियत जो है वो हावी नज़र आती है। जी। सो हमने जो किताब मुकद्दस का हिस्सा तिलावत में सुना है वो मसीह खुदावंद का ही एक दावा है। ऐसे ही, या आप इसे अगर और तरह से बयान करना चाहे तो वो आप यूँ कह सकते हैं कि मसीह खुदावंद ने एक बात जो है, एक दावा जो है वो दुनिया के सामने रख दिया है और इस दावे के अंदर ही जो है हमारा ये जो टॉपिक है वो छुपा हुआ है। जी। वो किस तरह से है? मसीह खुदावंद फरमा रहे हैं कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। जी। जब हम दीन पर गौर करते हैं या मज़हब पर गौर करते हैं
تو اس سے مراد یہ ہے لائے عمل، ضابطۂ حیات۔ جی تو جب ہم اس دعوے پر بھی غور کرتے ہیں اور جب ہم مسیح خداوند کے دیے ہوئے مذہب کو ایز اٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح خداوند جو ہے ادھر دین مسیحت کا ایک طرح سے مقصد ہی بتا رہے ہیں۔ وہ مقصد کس طرح سے بتا رہے ہیں؟ وہ مقصد اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جب ہم دین کو اپنائیں گے، مذہب کو اپنائیں گے اپنی زندگی میں، ایسے ہی۔ تو ہمیں کسی راستے کی ضرورت پڑے گی جس پر ہم نے چلنا ہے، جو ضابطہ حیات ہے، جی جو جسے ضابطہ عمل ہے۔ صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، جو ضابطہ حیات ہے۔ جی جی سو مسیح خداوند کی تمام تعلیمات، مسیح خداوند کی تمام زندگی، ان کی سیرت پاک، وہ ہر چیز جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے، بالکل۔ ہم نے ضابطۂ عمل جو ہے وہ کیا اپنانا ہے۔ سو پہلے بات یہ ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا اور بنا کر وہ صرف اس دنیا میں اس کو چھوڑ ہی نہیں دیا کہ انسان اب مادر پدر آزاد ہے، انسان جو مرضی کرتا پھرے۔ اس طرح سے تو سوسائٹی جو ہے سروائیو ہی نہیں کر سکتی۔ جی جی اگر خدا کوئی ضابطہ عمل نہ دیتا انسان کو، اگر خدا کوئی ضابطہ حیات نہ دیتا انسان کو، تو سوسائٹی سروائیو ہی نہیں کر سکتی تھی۔ بالکل ایسے ہی۔ انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوتا، اسے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی، کوئی لا نہ ہوتا، کوئی قانون نہ ہوتا، کوئی اصول نہ ہوتا، کوئی ضابطہ نہ ہوتا۔ بالکل۔ تو اس لیے خدا نے انسان کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا کہ وہ مادر پدر آزاد ہے جو مرضی کرتا پھرے، بلکہ خدا نے شروع ہی سے انسان کو کچھ اصول، کچھ قوانین جو ہیں وہ اپنے انبیاء کے ذریعے عطا کیے ہیں۔ جی ہمیں ایک انبیاء کی ایک چین، ایک پورا سلسلہ نظر آتا ہے شروع سے ہی، جو اس دنیا میں آتے رہے ہیں اور خدا کی دی ہوئی تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ یہ ساری تعلیمات جو ہیں یہ اصل میں ضابطہ حیات ہی تھیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سو ایک شروع سے چین چلتی آ رہی ہے۔ سو جب ہم یہودیت کی طرف دیکھتے ہیں تو خدا نے اس کو بطور امت جو ہے وہ ایکسیپٹ کی اور پوری دنیا کو بتایا کہ یہ میری خاص امت ہے۔ جی یعنی یہودیت کو بطور امت جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہودی جس چیز کو پروکلیم کریں گے، جس کی منادی کریں گے، وہ میسیج دنیا تک پہنچے۔ اور وہ میسیج کیا تھا؟ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ ایک ہی خدا ہے۔ وہ دور جو تھا اصل میں وہ مشرکین کا دور تھا، وہ شرک کا دور تھا۔ دنیا نے فطرت کی چیزوں کو خدا بنایا ہوا تھا۔ بالکل۔ اور تو پھر اصل جب خدا نے چنا تو خدا نے یہ کہا کہ اب میں تیرے سامنے دو راستے رکھتا ہوں۔ جب ہم استثناء کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر مقدس موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے کہا کہ اب میں تیرے سامنے دو راستے رکھ رہا ہوں، ایک ضابطہ حیات دے رہا ہوں۔ اگر تو ان پر عمل کرے گا، جانفشانی سے عمل کرے گا، تو اندر آتے ہوئے بھی مبارک ہوگا، باہر جاتے ہوئے بھی مبارک جی بالکل ہوگا۔ یہ میسیج جو انبیاء کے ذریعے پہنچا، جی جی وقتاً فوقتاً، دو میسیج پہنچے۔ ایسے ہی۔ پہلے وہ جتنے بھی میسیج پہنچے ان کی بیس کیا تھی؟ بیس توحید کی بیس تھی۔ جی جی سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ جی جی جب انسان کی بیس ٹھیک ہوتی ہے تو اس کے بعد کا سارا جو سلسلہ ہوتا ہے، سارا ضابطہ ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو خدا نے پہلے بیس دے دی کہ آپ نے توحید پر کاربند رہنا ہے، آپ نے توحید کو ماننا ہے۔ مشرکین کے جتنے بھی خدا ہیں وہ سارے جو ہیں وہ جھوٹے خدا ہیں۔ آپ نے اس خدا کو ماننا ہے جس نے ساری کائنات کو جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہ پہلا اصول وضع ہو گیا۔ اب اس کی عبادت بھی کرنی ہے، جی جی اس کو معبود بھی ماننا ہے، اس کو پروردگار بھی ماننا ہے۔ ایسے ہی۔ تو جب بندہ جو ہے پروردگار کو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے بارے میں مانتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ حیات کو بھی گزارتا ہے۔ جی بالکل۔ سو جو میسیج جو ہے شروع سے خدا نے انبیاء کرام کے ذریعے دیا، آہستہ آہستہ جو ہے یہودیوں نے اس پر کام کیا بطور امت، تمام انبیاء نے اس پر کام کیا۔ لیکن جب مسیح خداوند تک سلسلہ آتا ہے تو اس سارے پروسیس میں، سارے عمل میں جو ہے بڑے بگاڑ پیدا ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسیریاں دیکھیں، انہوں نے جو ہے جنگ و جدل دیکھا، نافرمانی کر کے بہت سی مشکلات جی، وہ سزا کے طور پر ان کو سارا کچھ ملا نا، جو انہوں نے نافرمانی کی تو سزا کے طور پر جو ہے وہ ان کو یہ سارا کچھ ملا۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہ خدا کا ایک قانون ہے، اصول ہے جی جی کہ وہ دنیا کی طاقتوں میں سے ہی جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ وہی جو ہے دوسروں کی عدالت کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ ایک لا آف نیچر ہے، یہ خدا نے اس دنیا میں رکھا ہوا ہے۔ جی جی تو ہم پھر اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ وہ کیا تھا کہ خدا نے شروع سے ہی ضابطہ حیات انسان کو دیا ہوا ہے۔ جی جی تو جب مسیح خداوند تک سلسلہ آیا
تو فقی فریسی جو تھے وہ مذہب کو جو ہے وہ بطور ضابطہ حیات چھوڑ کر وہ انہوں نے کوئی اور ہی شیپ دے دی تھی، انہوں نے صرف ایک مذہبی لبادہ کی شیپ دے دی تھی۔ تو مسیح خداوند نے سب سے پہلے بالکل آتے ہی جو ہے ان کی اصلاح کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا، ان کی اصلاح کا کام شروع کیا اور ان کو بتایا کہ مذہب جو ہے وہ صرف مذہبی کام پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، صرف پریکٹس کا نام نہیں ہے کہ صرف ریلیجن کو پریکٹس کر لیا، بلکہ ریلیجن کی جو اصل ایسنس ہے وہ موریلٹی میں ہے، وہ ایتھکس میں ہے۔ سو ایک بہت بڑا اسکالر جو ہے جو خدا کو بھی نہیں مانتا، وہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کنسیپٹ آف گاڈ پر، ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں وہ بندہ جو ہے وہ اگرچہ خدا کو کرٹیسائز کرتا ہے یا خدا کی ذات کو نہیں مانتا، لیکن مسیح خداوند کی تعلیمات پر جب وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں سے تمام مورل جو لٹریچر ہے، تمام ایتھیکل لٹریچر ہے، اس کو ایک دم سے اٹھا لیا جائے، ختم کر دیا جائے، ڈسٹروائے کر دیا جائے، لیکن صرف مسیح خداوند کا جو ہے وہ پہاڑی واز رہنے دیا جائے، تو یہ ایک واز جو ہے پوری دنیا کی جو ہے اخلاقی تربیت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ سو مسیح خداوند جب اس آیت میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، تو اس کے اندر جو راہ ہے نا وہ اصل میں ضابطہ حیات ہے، اور وہ ضابطہ حیات کیا ہے؟ وہ مسیح خداوند کی ذات اقدس ہے۔ بالکل جس طرح انہوں نے زندگی گزاری وہی مسیحی مذہب کا جو ہے وہ لائے عمل اور ضابطہ حیات ہے، اسی پر ایک مسیح چلے گا۔ کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا، جو پہلے سے لا دیا گیا، قانون دیا گیا، جو احکامات دیے گئے ہیں، جو ضابطہ پہلے سے دیا گیا اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، تاکہ انسان کو ایک رہنمائی مل جائے، جس طرح سے فرمایا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، مطلب راستہ دکھانے والا جو وہ میں ہوں۔ اور انہوں نے پھر یہ خوبصورت طریقے سے اس زمین پر جو ہے وہ تقریباً 33 سال رہ کے لوگوں کو پھر دکھا دیا کہ یہ اس طرح سے آپ باپ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، مسیح خداوند نے جو بات کی کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، تو اس شریعت کو جو ہے وہ اس کی تعلیمات کو مسخ کر دیا تھا فقی فریسیوں نے۔ بالکل، اگر آپ یہودیوں کی تاریخ پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک سادہ سی شریعت کو، سادہ سے حکام کو انہوں نے ہزاروں الفاظ پر تشریح کر کے، لاکھوں الفاظ کی تشریح کر کے انہوں نے بڑا گمبھیر کر دیا تھا، بڑا پرپلیکس کر دیا تھا، بہت زیادہ پیچیدہ کر دیا تھا، جی بالکل کمپلیکیٹڈ کر دیا تھا انہوں نے کہ عام بندہ جو ہے ان کی رہنمائی کے بغیر جو ہے ان کو سمجھ نہیں سکتا، اور وہ رہنمائی بھی وہ کیا کرتے تھے، وہ توڑ مروڑ کر اپنے مفاد کے لیے اس کو تشریح کیا کرتے تھے۔ تو مسیح خداوند نے اس کی اصل روح کو بحال کیا ہے، ایسے ہی اصل روح کو بحال کیا ہے۔ اصل میں مسیح خداوند نے جتنی بھی اخلاقی تعلیمات دی ہیں وہ انہوں نے اصول کے طور پر دی ہیں، قانون کے طور پر نہیں دی۔ قانون میں اور اصول میں یہ فرق ہے کہ قانون جو ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، ایسے ہی قانون کو چکمہ دیا جا سکتا ہے، اصول کو انسان جو ہے جتنا مرضی شاطر ہو وہ اصول کو چکمہ نہیں دے سکتا۔ تو مسیح خداوند نے وہ جو قوانین یہودیوں نے بنا لیے تھے توڑ مروڑ کر، ان کو مسیح خداوند نے موڈیفائی کر کے ان کو اصل صورت میں بحال کیا ہے۔ اور اصل صورت میں کس طرح انہوں نے بحال کیا ہے؟ انہوں نے اس کی اصل ایسنس کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہے۔ اصل ایسنس کیا ہے؟ اصل ایسنس یہ ہے کہ حکم تھا کہ تو زنا نہ کرنا، ایسے ہی لیکن یہ یہودیوں نے اس کو اس طور پر لیا تھا کہ وہ چاہے جتنی مرضی بری نظر سے کسی کو دیکھیں تو وہ کہتے تھے یہ ہم نے کیا تو نہیں ہے نا۔ سو مسیح خداوند نے مسیح خداوند نے اس کو نیت پر منتج کر دیا ہے، نیت بیان کر کے کہہ دیا کہ اگر تم نے سوچ بھی لیا تو تم نے کر دیا۔ جی بالکل، حکم کیا تھا کہ تم نے قتل نہیں کرنا، ایسے ہی قتل نہیں کرنا، لیکن مسیح خداوند جو ہے وہ اس قتل کی جو وجہ ہے اس تک پہنچے ہیں، بیس تک پہنچے ہیں۔ بیس تک کس طرح پہنچے؟ انہوں نے کہا تم نے غصہ بھی نہیں کرنا، ایسے ہی بھائی کے ساتھ تم نے سورج ڈوبنے تک، غروب ہونے تک ناراض بھی نہیں رہنا، ایسے ہی تو جب غصہ ہی ختم ہو جائے گا تو پھر قتل تک نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بالکل ایسے، تو یہ مسیح خداوند کی جو ہے وہ قتل ہے۔ جی بالکل، مسیح خداوند کی تعلیمات کی خوبصورتی یہ ہے وہ اصل پر ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ بیس پر ٹارگٹ کرتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ سو آج کی ماڈرن لائف میں ایک مسیحی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے دین مسیحیت کو صرف ایز اے پریکٹسنگ ریلیجن ہی نہیں اپنانا، بلکہ مسیح خداوند کی جو ذات اقدس ہے اس کے عملی نمونے کو دیکھنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ راہ میں ہوں، ایسے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنی اپنی راہیں بنائی ہوئی ہیں، ایسے ہی ہے۔
صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ ہمارے اپنے اصول جی ہیں۔ بھائی یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین یہاں پر مجھے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔